आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। पाकिस्तान के लिए एक और इंतहाई अफसोसनाक, एक और इंतहाई बुरा दिन। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा एक मरतबा फिर लहूलुहान हो गया। गुज़श्ता शब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा पर 3 दहशतगर्दों ने उस वक्त हमला किया जब कैडेट्स आराम कर रहे थे। मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग और धमाकों के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 61 एहलकार शहीद जबकि 117 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। एफसी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द मौके पर ही मारा गया जबकि 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ के अलावा आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर आजम या नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा जख्मियों की अयादत के बाद कोयटा में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास की सदारत की। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हमलावरों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। गम की इस घड़ी में जहां कौम हुकूमत की से अपने बच्चों के खून का हिसाब मांग रही है, तो वहीं विफाकी वजीर दाखिला जिनको आज इस खून रेजी का जवाब देना था, वो खुद सूबाई हुकूमतों से सवाल करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि हम क्यों मुसलसल अलर्ट नहीं रहते। अब तारीख तो ये बताती है कि कोयटा शहर और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशतगर्दी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बावजूद दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां करते नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकया और हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ इन नाकामियों की रोशनी में ही रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल यह है कि सानिहा कोयटा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान को आखिर क्या करने की जरूरत है। ओपन ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे। हमारे पैनल पे आज मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब, सलीम साफी साहब और इम्तियाज आलम साहब। शहजाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करेंगे। कहां पर हम पीछे रह गए हैं, कहां पर नाकामी है, क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त? राबिया, आपका सवाल है कि इजाफी तौर पर पाकिस्तान को अब क्या करना है। देखिए, पाकिस्तान को कुछ भी मैं ऐसा नहीं कह सकता जो उनको पहले से मालूम नहीं है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हों, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो सब जानते हैं कि उनके पास फ़ौज है, उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास पैरामिलिट्रीज़ हैं, उनके पास लेवीज़ हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। ये एक गिनती है जो कि चौधरी निसार साहब ने की हुई है। इसका मतलब है कि सब कुछ अवेलेबल है। ये भी पता है कि दिफा किस किस का करना है। हम हर एक का दिफा नहीं कर सकते, तो कम से कम उन इंस्टॉलेशंस का जो कि ज़रूरी गर्दानी जाती हैं, मिसाल के तौर पर ये जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था, इसकी हिफाजत करना, ये पता है हमें उन चीज़ों का पता है कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट इदारे हैं, कहाँ पे उनकी हिफाजत करनी है। इनको ये भी पता है कि फोर्सेस डिप्लॉय कैसे करनी है, इनको ये भी पता है कि लीडरशिप कहाँ पे बैठी होनी चाहिए। अच्छा, जब ये सब मालूम है और नेशनल एक्शन प्लान 2 साल से आपने बना के दिया हुआ है और 3 साल से ज़र्ब अज़ब लड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए मेरे पास और कुछ बताने के लिए, कहने के लिए और इनके लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ है। आमतौर पे फेलियर होता है कहाँ पे? एक निज़ाम में। वो निज़ाम कहाँ पे फेल करता है? या नीचे से फेल करेगा जिस तरह बन्नू जेल में हुआ था, या ऊपर से फेल करेगा जहाँ पर जिसको जो करना है वो नहीं कर रहा। इस निज़ाम को तोड़ने वाले भी हमारे अंदर मौजूद हैं। ये नहीं कि उन्होंने दहशतगर्दों के साथ मिल के तोड़ा है, लापरवाही से, अपना जिम्मेदारी ना निभा के, अपनी जो उनकी ड्यूटी दी गई उसको ना देख के। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो सूबे हैं, कराची के अंदर मिसाल के तौर पे सिंध में रिलेटिवली बेहतर आपको कुछ कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। आपस में एपेक्स कमेटीज़ बना के दे दी गई कि एपेक्स कमेटी के अंदर बैठ के सारे अपने अपने एरियाज़ को लुक आफ्टर करो, एक रब्त क्रिएट करो, इस रब्त के साथ डिप्लॉयमेंट्स देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी को इकट्ठा बिठाओ। अगर ये नेक्टा के लेवल पे नहीं हो रहा तो कम से कम एक एपेक्स कमेटीज के लेवल पे जरूर हो रहा होता है। कहाँ जहाँ एपेक्स कमेटी बनती है और मिलती है, वहाँ पर उसके नताइज बेहतर नज़र आते हैं। कहाँ पे नहीं मिल रही? पंजाब में नहीं मिलती उस तरीके से जिस तरीके से सिंध और पख्तूनख्वा में मिलती है। उसके बाद बलूचिस्तान में नहीं मिलती। जब डॉक्टर मालिक साहब थे तो आपको नताइज बेहतर नज़र आते थे। तो मैं किसी पे ऊपर आज इल्ज़ाम नहीं धरना चाहता, लेकिन डॉक्टर मालिक और जो पुरानी जो मिलिट्री या इंटेलिजेंस लीडरशिप थी, उसके दरमियान इतना बेहतर रब्त क्यों था? इनके दरमियान में वो रब्त क्यों नहीं है? फेलियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? देखिए, नौजवान खून बड़ों की और दूसरों की गलतियों की कीमत अदा करता रहेगा। अगर पाकिस्तान को दुरुस्त होना है तो जो जिम्मेदारान हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी का, और इस सवालात का जवाब देना पड़ेगा और सवालात पूछने पड़ेंगे इन लोगों से कि किसका फेलियर है। आज मिसाल के तौर पे आईजी जो बलूचिस्तान है, उनकी आवाज़ सुना है, कहीं से पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई सुबह से जब से ये मामला हुआ है। शायद
आए हों किसी वक्त में आके उन्होंने तो आप कह रहे हैं शाह साहब कोऑर्डिनेशन में बेहतरी और जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। पहले से चीजें डिसाइडेड है, सब वसाइल है, सब कुछ फैसले हो चुके हैं, बस काम करना है अब उन पर। सब कुछ देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक खून पसीना एक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये काम होने वाले नहीं है। आप घरों में आराम की नींद नहीं सो सकते जबकि आपके अपने इंस्टॉलेशंस जो हैं माजिद साहब, अगर सारे वसाइल पूरे हैं, प्लान पूरा है, फैसले हो चुके हैं, तो फिर क्यों हर बार जब इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो खबर आती है कि अहम इजलास हो रहा है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे? ये अहम फैसले पहले क्यों नहीं होते 60 लोगों की जाने से पहले? देखिए, आज जो वाक़या हुआ उसके बाद जो हमारी सियासी क़यादत के बयानात आए, उससे देख के तो मुझे लगता है कि डिवाइडेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फॉल। ये नहीं लगता कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। यानी इमरान खान बाकी चीज़ें छोड़ के वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं और फिर जब कोयटा पहुँचते हैं तो उसी वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतर करें। मुस्लिम लीग नून के लोग इमरान खान के ऊपर सारा मलबा के इमरान खान जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, हालांकि वो एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जिसको रिजॉल्व करना है। तो हमें जो एपीएस में यूनिटी नज़र आई वो हमें कोयटा में डिवीजन नज़र आता है। हमें दूसरी बात ये कि चौधरी निसार अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, 4 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, जनरल रिपोर्ट्स नहीं थी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट कि ये वाकया होगा, इस वक्त हो सकता है, इस तारीख को हो सकता है। यहां तक था कराची एयरपोर्ट के वाकये में ये तक बताया गया था कि फुला रंग की गाड़ी हो सकती है, ये तक बताया गया था कि इस गेट से आएगा। बन्नू और डीआई खान की जेल ब्रेक में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद वाकयात हो जाते हैं और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आप उन लोगों से पूछते नहीं है, तो वो यही बात कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बताएं कि इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसकी नहीं मुझे पता कि स्पेसिफिक जो वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है वो उन्होंने ये तो कहा है कि हमें अलर्ट थी। एक तो ये हमें एक बयान हम जारी कर देते हैं कि जी ऑपरेशन में हॉस्पिटलों में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, पूरे बलूचिस्तान में रेड अलर्ट कर दिया गया। भाई रेड अलर्ट नजर भी तो आना चाहिए ना। आप कैसा रेड अलर्ट था कि इस जगह पे जो इतनी गुंजान इलाका भी था तो वहां तो और ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि जी ये टारगेट हो सकते हैं, इससे पहले भी माजी में कैडेट्स टारगेट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये फेलियर है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ये कि अगर आपको विफाक से एक इंटेलिजेंस स्पेसिफिक रिपोर्ट मिलती है कि फला वाकया फला जगह हो जाएगा, तो उसके बाद अगर वो वाकया उसी तरीके से हो जाता है। आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है तो उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको ये रिपोर्ट दी गई है कि ये वाकया होने जा रहा है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस ने तो अपना काम किया। एक तो जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी सोचना चाहिए कि हम एकदम कह देते हैं इधर उधर से सुन के, उसमें भी हमारी बहुत वीकनेस है। और साथ में आप कह रहे हैं कि यूनिटी जो सियासी तौर पर दिखाई नहीं दी। मज़हब आज बड़ा दिल भरा हुआ है, जो सियासी बयानात आए हैं इन मैच्योर लीडर्स की जानिब से, उस पर हम बात करेंगे अपने दूसरे सवाल में। हसन निसार साहब, इस मुल्क की माएँ तो ऐसी हैं कि एक बेटा खोती हैं तो कहती हैं कि हम दूसरे बेटे को भी इस मुल्क पे कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन अगर जिस तरह बात की जा रही है कि ये फेलियर होते हैं, पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, तो फिर ये माएँ भी तो सवाल करेंगी ना हसन साहब कि हम किसके लिए इन बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। देखिए राबिया, जो बात शहजाद साहब ने और मदर साहब ने की है उसका खुलासा है ये बदनीयत हैं, ये नाहल हैं और ये करप्ट हैं। देखें, बात सुने, माशरे में इंसाफ यकीनी बनाएं, जजेस पूरे नहीं हैं, सिस्टम्स या इस्लाहात की तरफ तवज्जो नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए, वो खाया जाता है। तबकाती हवालों से ब्राह्मणों और शूद्रों की तकसीम ख़त्म करें, वो पैसा इन रिफॉर्म्स पे जो लगना है वो खाया जाता है। क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए यकीनी बनाएं, पागल या दौले शाह के चूहे पैदा होने बंद हों, उस पर पैसा लगता है, वो खाया जाता है। शहरियों को मोहल्लों के लेवल पे मजबूत करें, ऑर्गेनाइज करें, बल्दियाती निज़ामों को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। लोकल गवर्नमेंट ही तो गवर्नमेंट होती है। अच्छा, वहां भी बदनीयती, नहली और करप्शन। अच्छा, मौलवी के किरदार का उसके लिए जुर्रत चाहिए, उसकी हुदूद का तय्युन करें, उसके किरदार और हुदूद का तय्युन करने के लिए जुर्रत चाहिए। ना इनके पास दयानत है, ना इनके पास सलाहियत है, ना इनके पास जुर्रत है, करप्ट लोग हैं।
ہر قسم کے اختلاف رائے کو برداشت کرنا یقینی بنانا چاہے کوئی اسٹیٹ کے لیے مشکل کام ہے، لیکن ان کاموں کے لیے اور پھر یہ کہتے ہیں نا بیل کو سینگوں سے پکڑو، جہاد کو پراپرلی ڈیفائن کریں. یہ جو جہالت کا ایک انہوں نے فلڈ گیٹس کھولے ہوئے ہیں، بتائیں ان کو جہاد ہے کیا؟ ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے آقا نے صحابہ سے کہا ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. وہ حیران ہوئے کہ ہم سر دھڑ کی بازی لگا کے واپس جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد وہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو برداشت کروں. پھر کہا واری دیکھیں بات سنیں، اس کے لیے چاہیے رابعہ جرت چاہیے وہ نہیں ہے، دیانت چاہیے وہ نہیں ہے، اہلیت چاہیے وہ نہیں ہے، نیت چاہیے وہ نہیں ہے. So practically it's a bunch of bankrupt people in every sense of the word. So یہاں کچھ نہیں ہونا مونا. بدنیتی نااہلی کو ختم کریں. اور حضرت صاحب آپ نے جتنی باتیں گنوائی ہیں میں تو بالکل ایک وہ نا امیدی والی جو سچویشن ہے آج کے جو سیاسی بیانات اس اتنے بڑے سانحے کے بعد پیش آئے جس پر ہم نے بات کرنی ہے اپنے دوسرے سوال میں بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے نااہل ہے اور کتنی بدنیتی ہے ہر انڈیویجول میں جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر. امتیاز عالم صاحب، کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ میں مشکل میں ہوں بات کرنے کی. یہ سب دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، سب اچھا کر دیا گیا ہے، سب صفایا کر دیا گیا ہے، صفایا بھی ہوا ہے، لیکن اب کہنا چاہیے کہ پاکستان بہت خطرناک رستے پہ ابھی بھی چل رہا ہے. ہمیں اپنی پالیسیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو تباہی ہوئی ہے، جو خون ریزی ہوئی ہے، اور ہم ہر خون ریزی پہ ماتم کرتے ہیں. ہم ماتمی لوگ بن گئے ہیں، یہ چیز کم تھی، وہ چیز کم تھی. ہماری 40 سال کی تمام جہادی پالیسی کو مکمل طور پہ بغیر کسی استثناء کے ریورس کرنے کی، اسے بالکل الٹنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ بہت لگے ہوئے تماشا کرنے میں، اسلام آباد پہ جہادی ٹیک اوور ہو سکتا ہے. یہاں دیکھے جا کے لاہور اسلام آباد کی فضا میں سونگ رہا ہوں. یہاں کون لوگ آئے ہیں شہر سے کون لوگ جا رہے ہیں اور کون یہاں داخل ہو رہے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ کیا اس ملک میں ہونے جا رہا ہے؟ یہ دس ملک دا کنٹری از اپ فار گریبس. ہر طرح کی افواہیں ہیں، ہر اداروں میں ٹکراؤ کی باتیں ہیں، کو کی باتیں ہیں، انقلابیوں کے اور انتہا پسندوں کے ٹیک اوور کی باتیں ہیں، خون خرابے کی باتیں ہیں. ادھر سے یہ ٹیررزم ہو رہا ہے. اس سے زیادہ دہشت گردی کے لیے اچھی فضا کیا ہوگی کہ کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے، کوئی جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور جو نیشنل لیڈرشپ میں جو ڈائریکشن ہونی چاہیے، اس میں جو سٹینڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو کہاں جائیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بڑا زبردست کام ہوا، صرف 60 لوگ مرے ہیں. آپ کے ان علاقوں سے آئے ہوئے بچے جو خزدار کے اور ان کے علاقوں سے، بلوچ علاقوں سے، انہیں مارا گیا ہے تاکہ یہ آئیں گے، آ کے ہم پہ گولی چلائیں گے. اور مارنے والے کون ہیں؟ کون نہیں جانتا ہے؟ جائیے کوئٹہ پوچھئے، صحافیوں سے بات کر کے پوچھئے، سب جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں، صرف ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں. بند کریں یہ کھیل جو ہم کھیلتے رہے ہیں پچھلے 40 سال سے. یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اسے رکنا چاہیے کھیل کو. پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کو تباہی سے بچانا چاہیے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں جہادی پالیسی کو بدلنے کی سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت. بابر ستار صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پورے معاملے پر؟ جو سب نے پوائنٹس رکھے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ سب پوائنٹس نہیں ہو رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ذمہ داران اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، بدنیتی ہے، نااہلی ختم نہیں ہو رہی ہے، پالیسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ایک دوغلی پالیسی چلا رہے ہیں. رابعہ انفارچونیٹلی بالکل اگری کرتے ہوئے جو امتیاز صاحب باتیں کہہ رہے تھے. دیکھیے، ٹاپ لیول کے اوپر ایک دوغلی پالیسی ہے. یہ فیلئر ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کا. ہمیں کیوں 2015 کے سال میں اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آئیں یا کم نظر آئیں؟
ایک سیریسنس آف پرپز نظر آئی اس ملک میں اے پی ایس کے بعد. آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا, ایک سیریسنس آف پرپز نظر آئی. آپ کو یہ جہادی تنظیموں کی بات نہیں نظر آئی, آپ کو نہیں پتا چلا کہ لال مسجد والے نکل کے احتجاج کریں گے, وہ اور اس طرح کی تنظیموں نے نہیں جا کے مینار پاکستان پہ احتجاج کیا, انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالے. دفاع پاکستان کونسل کے بارے میں ہم نے نہیں سنا اسے ایک سال میں, لیکن یہ سارے وڈ ورکس میں سے دوبارہ سے باہر آ گئے. وہ سیریسنس آف پرپز جو ملا تھا, اور کیا وجہ تھی کہ اسے 10 سال پہلے پورے فاٹا کے اوپر قبضہ کر لیا, سوات کے اوپر قبضہ کر لیا, اسلام آباد کے اوپر بیچ میں ایک آپریشن کرنا پڑا. یہ کیا وجہ تھی؟ اس وقت کی پالیسیز کیا تھیں؟ وہ کیا دوغلی پالیسیاں چل رہی تھیں؟ کیا اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں تھیں؟ کیا اس وقت ہماری فوج موجود نہیں تھی؟ کیا اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں تھیں؟ تو یہ پالیسیز کا تعلق ہے اس چیز سے. آپ دوغلی پالیسی چلائیں گے, اس کے کانسیکوینسز ہیں. سو ٹاپ لیول پہ بالکل دوغلی پالیسی ہے. جو ہم نے کچھ اپنا سیریسنس آف پرپز کیا تھا وہ ہم نے لوز کر دیا, اور وہ ہمیں پالیسیز میں نظر آ رہا ہے. انٹیریئر منسٹر کس سے مل رہے ہیں, کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. باقی کون کون سی تنظیمیں باہر نکل کے جلوس نکال رہی ہیں, اب کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. مڈل ٹیئر کے اوپر جو پروفیشنل طبقہ ہے, بے شک وہ فوج کا ہو, بے شک وہ پولیس کا ہو, یا لا انفورسمنٹ, اور مینلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, سیولین, جو اس میں انکمپٹنس ہے. ہمارے دوست اعجاز حیدر نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے نیوز ویک میں, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں 3 ٹیئر آپ کو سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے. شہزاد صاحب اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے, مجھے تو سنی سنائی میں بات کر رہا ہوں. آؤٹر کارڈن رکھیں گے, پیرامیٹر سیکیورٹی کریں گے, انٹرنل کا کارڈن رکھیں گے. ادھر کچھ بھی وہ نہیں تھا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اسے مار دیا, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اور لوگوں کے لیول پہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, کہ یہ 60 لوگ ابھی مر گئے, اس سے پہلے 70-75 وکیل مر گئے تھے, کہیں اور 30 لوگ مر جائیں گے. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اٹ از آل رائٹ. اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ جی یہ تو ابھی اور بہت نقصان ہو سکتا تھا, 700 لوگ تھے وہاں پہ, دیکھیں 60 ہی مرے خالی. تو یہ ایکسیپٹنس ہے, یعنی وہ اینگر نہیں اب جنریٹ کرتی موت عام لوگوں کی, جو جنریٹ کرنا چاہیے ایک ملک میں. اور اس کا تعلق پھر اکاؤنٹیبلٹی سے ہے, کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ فیلئر ہے. یہ فیلئر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دوغلی پالیسی کو ختم کرنے کی آپ کہہ رہے ضرورت ہے. سیریسنس آف پرپز دیکھا تھا ہم نے, اب وہ ختم ہو گیا. اور بہت اہم بات آپ نے کی ہے بابر صاحب, کہ اب موت کا اتنا غصہ اور غم نہیں رہا. بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے تو ہر ہفتے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, اب مہینے میں ایک آدھ دھماکہ ہو جاتا ہے, اور ہم نے اس کو ناکام بنا دیا. صرف 60 لوگ مرے ہیں. ان 60 لوگوں کے گھر جائیے اگر آپ جا سکتے ہیں, اور ایک ایک سے ملیے, ان کی ماؤں سے اور بہنوں سے ملیے کہ ان کے کیا حال ہے. صافی صاحب, کس چیز میں ہم اتنی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ اگر 60 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور تر نوالا بنا کے ان بچوں کو پیش کیا گیا دہشت گردوں کے سامنے, سیکیورٹی کا کیا حال تھا وہ ابھی بابر صاحب نے بھی بتایا, تو ہم کہاں پر کوتاہی کر رہے ہیں؟ رابعہ, ایک تو اس کو دہشت گردی کا ایک واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح وکلاء کے خلاف جو حملہ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں پورا بلوچستان یتیم ہو گیا تھا, اور پورا بلوچستان ماتم میں ڈوب گیا تھا. اور کیونکہ ہر شہر میں, ہر علاقے میں, اور ہر قصبے میں, اور ہر قومیت کے لوگوں کے پاس وہاں سے لاش گئی تھی. تو آج کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 60-65 بندے جو ہے, لیکن کوئی اگر تربت سے تعلق رکھتا تھا تو دوسرا چمن سے تعلق رکھتا تھا. تو یوں ہے کہ یہ پورا بلوچستان آج دوبارہ ماتم میں ڈوب گیا ہے, اور اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی جنم لیتی ہے انتہا پسندی سے. ہماری ریاست نے ابھی تک انتہا پسندی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. انتہا پسندی پیدا کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کے تمام عوامل نہ صرف پہلے جیسے موجود ہیں, بلکہ اس میں مزید طاقت, شدت اور توانائی آ گئی ہے. تو یہ ملٹری آپریشن, یہ سزائیں, یہ فوجی عدالتیں, یہ صرف شاخیں اس کے نتیجے میں کاٹی جاتی ہیں. جڑیں بھی سلامت ہے, مزید بیج بھی اگایا جا رہا ہے, اور اس کو پوری طرح پانی بھی اور خوراک بھی مل رہا ہے. اس لیے جب تک انتہا پسندی کے عوامل کو ایڈریس نہیں کرتی ریاست, تو تب تک دہشت گردی کے خاتمے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا. تیسری بات کہ مشرقی اور مغربی بارڈر پہ جو ہماری پالیسیاں ہے, اس میں سیلف ڈسٹرکشن کا ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہے. اور ان پالیسیوں کے ہوتے ہوئے اور اس کی کنٹینیوٹی میں ہمیں مجبوراً پاکستان کو ایک سافٹ سٹیٹ بھی رکھنا پڑتا ہے,
اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا خواب دیکھنا اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. تو ایک ان پالیسیوں کو ٹوٹلی چینج کر کے دونوں بارڈر پہ ایسی پالیسی اپنانی چاہیے کہ جس میں انتہا پسندی کا اور ملیٹنسی کا شائبہ تک نہ ہو. آپ تجارت کا آپشن لے لیں, آپ سفارتکاری کا لے لیں, آپ کسی بھی اور چیز کا, لیکن ان پالیسیوں کے اس طرح ہوتے ہوئے پاکستان کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور کام جو کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ریاست نے نہیں کیا, کہ سیاست ہوتی رہے, باقی سب کچھ ہوتا رہے, لیکن اس طرح کے واقعات پہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون اٹھا کے عمران خان صاحب کو, اسفندیار ولی خان صاحب کو, کسی اور لیڈر کو, ان سب کو جب تک اس مینس کے خلاف اس سول ملٹری یکجہتی اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری سیاسی قیادت کو, اور ظاہری بات ہے پہل نواز شریف کو کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھنی چاہیے. پھر ایک اور چیز کہ کوارڈینیشن مختلف اداروں کا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا, بالکل ٹھیک, 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کا وزیر داخلہ صاحب بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی باصلاحیت ہے, بہت وسائل ہیں ان کے پاس, لیکن ان لوگوں سے وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے, بلکہ اس وقت تو نوبت یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی دوسرے کے خلاف سرگرم عمل ہے اور دوسری جو ہے پہلی کے خلاف سرگرم عمل ہے. کچھ ایک حکومت کے اس کو سرو کر رہی ہیں ان کے پولیٹیکل ایجنڈے کو, اور کچھ حکومت کے خلاف ایجنڈے کو سرو کر رہی ہے. تو یہ جو ایجنسیوں کا اس طرح کا استعمال ہے اور جو مختلف لا انفورسنگ ادارے ان کے درمیان آپ کوارڈینیشن کی صافی صاحب بات کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک انتہا پسندی کو جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا. اور جو چیزیں آج سامنے آئی ہیں اس افسوسناک دن پر کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو دہشت گردی سے نجات کے لیے, وہ سب ہم نے دیکھ لیا. ان تمام ایکسپرٹ پینلسٹ نے جو جوابات دیے ہیں, لیکن یہ سب کام کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے. اور سیاستدانوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ ایک دوسرے پر بیانات دیے جا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکانے کی پڑی ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, مگر لگتا ہے کہ سانحہ کوئٹہ پر ملکی سیاست سے اخلاقیات کا, گریس کا جنازہ نکل چکا ہے. آج ایک طرف جہاں پوری قوم سوگوار ہے تو وہیں خواجہ آصف کا ایک انتہائی تکلیف دہ ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے, جس میں وفاقی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر حملے کر رہا ہے, کوئٹہ اور پشاور پر افغانستان سے حملے ہوتے ہیں, اور عمران خان اسلام آباد پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ یہ سوال چھوڑا ہے خواجہ آصف نے. اور اس ٹویٹ کے جواب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, جنہیں بہت ساری پارٹیز کی جانب سے امیچور پولیٹیشن کہا جاتا تھا, ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں, اپنی وزارت ڈیلیٹ کریں, اپنی حکومت کو ڈیلیٹ کریں. غم کی اس گھڑی میں سیاست کھیلنا شرمناک ہے. جوکروں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کریں آپ. خواجہ آصف کی ٹویٹ اور دوسری جانب پھر پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی, معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی ٹویٹ سامنے آ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی احتجاج کرنے لگتے ہیں نواز حکومت کی مدد کے لیے بھارت آتا ہے اور اس طرح کے کوئی حملے کرتا ہے جس سے توجہ دوسری جانب ہو جاتی ہے. پہلے بھی اس طرح کی باتیں ٹی وی پر بھی کی گئی ہیں, ٹویٹر پر بھی کی گئی ہیں. سیاسی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر ملک دشمنی کے الزامات کی روشنی میں ہی رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی طرف سے دوسرے پر ملک دشمنی کے الزامات, کیا دونوں کے خلاف سنگین کارروائی ہونی چاہیے اس طرح کے الزامات پر؟ ہاں یا نہیں, میں اس کا جواب لیں گے. صافی صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے. دیکھیے, میں تو نہ نواز شریف صاحب کو کسی کا ایجنٹ سمجھتا ہوں اور نہ عمران خان صاحب کو کسی کا ایجنٹ سمجھتا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی لاکھوں لوگوں کے الیکٹڈ لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب بھی لاکھوں لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. تو اس لیے میں تو اس معاملے پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. دوسری بات, جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے تو ہم تو اس نتیجے تک آ گئے ہیں. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا, پیلڈیٹ کی ایک سروے آئی ہے اور اس میں لوگوں سے پوچھا گیا ہے, تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, تو اکثریت نے سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم قرار دیا ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات میں اس کی کیا حیثیت ہے. میں تو اب یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کے کوئٹہ کے شہداء کے صدقے اور اس سے پہلے وہ کلا پہ جو حملہ ہوا تھا ان شہداء کے صدقے, بالکل صحیح, اے پی ایس کے شہداء کے صدقے, اللہ تعالیٰ ان دونوں پارٹیوں کی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی سیاست سے اور ان کے اس سیاسی ڈرامہ بازی سے اس قوم کو نجات دلا دے. آپ کوئی اور آپشن میں نہیں اس لے لیے رہے بہت پر امید ہوں 2 نومبر کے بارے میں کہ ان میں سے دونوں سے نجات مل جائے گی یا ایک سے مل جائے گی انشاءاللہ, تو کچھ اس کا ہوگا. بالکل باقی ٹھیک ہے. جہاں بابر تک ان ستار صاحب, الزامات اور اتفاقیات کا تعلق, جی صاحب رابعہ کوئی میں ایک آپشن نہیں منٹ. لے رہے. جی کہیے صافی صاحب, ٹائم بالکل کم ہے. اچھا, میں ایک جو ہے نا کہ یہ جو الزام کا ہے, ایک تو بہت افسوسناک ہے اور حد درجہ افسوسناک اور شرمناک ہے کہ ملک کا, ٹھیک ہے نام نہاد وزیر دفاع ہو, ایک چولی تو ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس موقع پہ یہ چیز دیتا ہے, لیکن یہ جس طریقے سے انسانی جانوں کے اس ایشو کو ڈرٹی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج صبح اگر انہوں نے کہا اتفاقیات کا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے, تو دوسری طرف لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ انڈین ایجنٹ ہے اور انڈیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے, تو وہ مولانا فضل الرحمان کو تو نہیں چھوڑ رہے ہیں, وہ اسفندیار ولی خان کو تو نہیں چھوڑ رہے ہیں, ان کی وجہ سے کوئی وہ جلسہ نہیں کر سکتا. دوسری طرف پی ٹی آئی روزانہ جلسے کرتی ہے, جماعت اسلامی کے جلسے میں بھی ہو چکے ہیں دھماکے, قاضی حسین احمد پہ بھی ہو چکا ہے, لیکن شکر الحمدللہ آج تک پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے کسی جلسے میں دھماکہ نہیں ہوا. وہ مہینوں دھرنا دیتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہوتا. تو کل کوئی پھر اس کی یہ تشریح کر سکتا ہے کہ بھئی کیا آپ کا انڈیا کے ساتھ ساز باز ہے. الزامات اس طرح کے اگر واقعی لگنا شروع ہو گئے صافی صاحب, پھر اس کا کوئی سٹاپ نہیں, کوئی اس کو کر سکتا. بابر ستار صاحب, یہ کیا ہے اگر اس فضول بکواس کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ سب بکواس ہے. بالکل ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب, اگر یہ وزیر دفاع صاحب ہے, انہیں پتا ہے کہ مدرسے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عمران خان لے کے آ رہے ہیں, یہ کوئی کاروائی نہیں کرتے, یہ بتا دیتے ہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں یا پھر بیان دے دیتے ہیں. انہیں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے اسپتال کے جو بھی فنڈز کے معاملے تھے اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, اس پہ یہ کچھ کہتے نہیں ہیں, کرواتے نہیں, اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بیان دے دیتے ہیں. اور اب بھی یہی کہ اگر انہیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی ریزمبلنس ہے یا کوئی اتفاق واقعی انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, تو حکومت میں بیٹھیں, کارروائی کریں, ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں؟ رابعہ دیکھیں, ہم انفارچونیٹلی ہم بڑی بدبخت قوم ہے کہ ہمیں ایک بڑا ایگزسٹینشل کرائسس ہے. آپ اگر پورے خطے کے حالات دیکھیں, آپ پورے دنیا کے حالات دیکھیں, جو پولرائزیشن ریلیجن کے نام پہ ہے, جو ایکسٹریمزم ہے, جن ملکوں کو یہ افیکٹ کر رہی ہے, ہمارا ملک اور ہمارا خطہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں پہ بہت بربادی ہو سکتی ہے. اور اس مشکل ٹائم کے اوپر ہمیں کیسے لوگ ملے کہ وہ کس طرح کی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, کس طرح کی لیک آف سیریسنس, لاشوں کے اوپر سیاست, کوئی ایک سیریس ایشو کے اوپر آپ سیریس بات چیت نہیں کر پاتے ہیں. ایک دن آپ تعزیت کرنے گئے ہیں 60 لوگوں کے, آپ ایک سیریس بات نہیں کر پاتے ہیں اس دن. یہ اور اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. آپ واپس چلے جائیے 2014 کے اوپر, 2014 کے مارچ سے لے کے جون, جولائی, اگست اور اس کے بعد تک یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, ہم کن سے نیگوسیشن کر رہے تھے, روز شام کو بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے تھے کس طرح کا نظام آنا چاہیے اس ملک پہ, طالبان ہمارے بھائی ہیں. یہ وہی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, انہوں نے یونانیمس ریزولوشنز پاس کی تھیں پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمیں بات چیت کے ساتھ یہ مسئلے حل کرنے چاہیے, اور وہی لوگ جن کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے تھے وہ یہ کام کر رہے ہیں سارے. بالکل, اور اس کے جواب میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مودی کروا رہا ہے, یہ کروا رہا ہے, یہ وہ کروا رہا ہے, دونوں ایک ہی طرح کے الزام لگا رہے ہیں. بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ایگزسٹینشل کرائسس کو نئی کاروائی کیا کریں گے ہم, یہ کوئی کاروائی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے قوم ایکسپٹ کر لیا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہے, ہمارے لیڈر ہیں. اس کے اوپر کوئی ایک ووٹ لوز کرے گی پی ایم ایل, معذرت کے ساتھ آگے بھی لوگ جواب دیں گے. ٹائم بالکل ہمارے پاس ختم ہو گیا. پہلے اپنا جواب دیجئے اور پھر اب آپ اس پہ تجزیہ دینا چاہتے ہیں, دیجئے حسن نثار صاحب. دیکھیں بات سنیں, آپ نے وہ ٹویٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کی ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک ان سب کو سیاست سے ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا آپ آگے نہیں جا سکتے. رہ گیا آپ کا سوال, تو آپ اورنجز کو ایپلز, بھنڈیوں کو کریلوں, گدوں کو گھوڑوں کے ساتھ کمپیئر کرتے وقت یہ بھول رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ نون لیگ ہی اس گندگی کی موجد ہے, جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو نہیں بخشا اور سیکیورٹی رسک قرار دیا اور بڑا بڑا بھیانک الزام لگایا.
پھر عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا. اس سے پہلے یہی وہ ذہنیت تھی جس نے بھٹو پہ ایسے شرمناک الزام لگائے کہ مجھے ان کا ذکر کرتے بھی کوفت ہو رہی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بہت کلیئرلی میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بھی اسی طرح انہی گندے لوگوں کے نقش قدم پہ چل نکلتی. ٹھیک ہے, بالکل یہ نہیں تھا. حسن آپ ہاں کا آپشن لے رہے پاگل ہیں؟ کتا اگر کاٹے تو آپ جواب میں اس کو کاٹتے نہیں ہیں. جی آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. ماجد صاحب, دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر دوسری طرف سے جو بالکل مین اسٹریم پہ نہیں ہے پولیٹیشنز, پی ٹی آئی کے اگر ہم بات کریں, وہ اگر اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے, تو ادھر تو آپ کے وزیر دفاع بات کر رہے ہیں نا. آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, اور آپ کس منہ سے پھر کہیں گے کل کو کہ ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ افسوسناک ہے؟ کس طرح سے آپ آ کے اب یہ بات کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان میں منسٹر آف ڈیفنس دراصل منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوتا ہے, اور یہ آپ ہمارے یہاں وزیر دفاع ایسے ہی رہے ہیں جو اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں, اور اس میں نہ کوئی شرم ہوتی ہے, نہ کوئی حیا ہوتی ہے, نہ کوئی گریس ہوتی ہے. واقعی یہ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے, اور کوئی کام کرے نہ کرے, کہ یہ بالکل ایک قرارداد لا کے یا قانون کے تحت کوئی قانونی وہ لا کے یہ لوگوں کو غدار کہنا, محب وطن کے سرٹیفکیٹس دینا, اس طرح کی سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کرنا جس کے پاس ثبوت ہے وہ کورٹ چلا جائے. لیکن ان چیزوں پہ پارلیمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے کہ آپ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے. اب حسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ جب شیخ رشید صاحب نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے تو بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے, اور نواز شریف صاحب بھی بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے. اور عمران, اور اس کے بعد اس کے نتیجے یہ 90 میں کہا گیا, اور 93 میں وہ سیکیورٹی رسک جو تھی وہ الیکشن جیت گئی. وہ الیکشن جیت گئی. آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے, ہاں کا آپشن آپ رہے رحمت صاحب. شہزاد چودھری صاحب, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے, آج جو سب سے بہترین تبصرہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا اس کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ان کو شرم آنی چاہیے آج کے دن کے اندر. میرا خیال ہے اس سے بہتر جو جسٹ ہے اس ساری چیز کی وہ نہیں دی جا سکتی. اصل میں یہ لوگ اخلاقی اور سیاسی پستی کے اس معیار پہ گر گئے ہیں جہاں پر بدقسمتی سے اپنی انا کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں, بجائے اس کے کہ جو ہم نے پہلے سوال میں ڈسکس کیا اس کی طرف دھیان دیا جائے. اور یہ چیزیں جو کہ ان کو اصل میں بالکل اپنے آپ سے اوپر اٹھنے نہیں دیتی. شخصی حصار اتنے سخت ہیں, اتنے تنگ ہیں ان کے ارد گرد کہ اپنے حصار میں سے ہی باہر نکل کے یہ سوچ نہیں پا رہے. یہ ہے پستی کا وہ عالم جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو ان کا نتیجہ کیا کرنا چاہیے, ان کا حل کیا ہے؟ میں تو ان کے کانسٹیٹیوئنٹس کو آج اپیل کروں گا, ان کے حلقے والوں کو اپیل کروں گا کہ ان کی سنگین جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگلی مرتبہ بالکل الیکٹ مت کرو. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کبھی ریٹرن مت کرو, الیکٹ مت کرو. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد صاحب, آپ کی تجویز بھی اور تجزیہ بھی سامنے آیا. امتیاز عالم صاحب, 30 سیکنڈز فور یو. میں اس سوال کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس میں بات کی جائے, اور یہ آپ کیا سنگین کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ آپ مطلب جانتی ہے سنگین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتیاز صاحب, جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے نا وہ ہمارے لیے سنگین ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جس لیول کی بات کی ہے نا اسی لیول کی انہیں سزا ملنی چاہیے. اب آپ تحقیق کرتی رہیں یا ہماری بات سن لیں. آپ نے کہا بات نہیں کرنا چاہتے امتیاز صاحب. ان کے بیانات کا دیوالیہ پن, ہمارے ملک میں جہادیوں کا پھر سے ابھار, دہشت گردوں کا پھر جارحیت پہ آنا, اسلام آباد میں ممنوع تنظیموں کا, کالعدم تنظیموں کا اکٹھا ہونا, وزیر داخلہ کا انہیں ساری گراؤنڈ دینا, ان کے مطالبے ماننا, یہ جو کاروائی بڑی تھی کہ انہیں خانہ 4 میں ڈالو, ان کے شناختی کارڈ روکو, ان کے بینک اکاؤنٹ روکو, کھول دیے, وہ پھر بھی آ رہے ہیں. امتیاز صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. معذرت کے ساتھ آپ نے اس میں کوئی آپشن نہیں لیا پروگرام دیکھنے کا. بہت شکریہ. اللہ